अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूं आप लोग जहां कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और आज का दिन आपका उसका आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ होगा और आगे भी ये जो 2 घंटे हैं ये भी आपके हमारे साथ बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं। हम कोशिश करते हैं कि जनाब वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएं, यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उनसे सॉल्यूशन निकलवाया जाए और आपको बताया जाए कि आया जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं वो किसी चीज़ के भी रिलेटेड होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, हर्बल चीज़ों से, ऑर्गेनिक चीज़ों से रिलेटेड हो रही होती हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होती हैं ना, या फिर सोशल इश्यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिनसे हमें कह लें कि कहीं ना कहीं परेशानी पेश आती है या हमें फेस करनी पड़ती हैं वो चीज़ें भी। उनका भी हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आते हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं आप लोगों के लिए, ताकि उन चीज़ों की वजह से आप लोग परेशान ना रहें, आप स्ट्रेसफुल माहौल में ना रहें, आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, एंजाइटी का शिकार ना हो। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं जनाब आप लोगों के लिए तमाम तर चीज़ें सही करने की। तो हमें जब आप लोगों का फ़ीडबैक मिलता है फ़ेसबुक पर, हमारे पेज पर, तो जब उनको पढ़ते हैं हम या आप लोग जब उधर अच्छा फ़ीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है कि आप लोग हमें जो है वो पसंद करते हैं, हमारा शो देखते हैं। इवन दो कि जब आप लोग कॉल्स भी करते हैं ना तब भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, सिर्फ मेरी नहीं हमारी पूरी टीम की, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं इस पूरे शो को रन करने के लिए। एक एक बंदे की इस पर ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसके बाद जाकर ये सारी चीज़ें, ये पूरा शो आप तक पहुँचता है। तो वो सब ही एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन में चले जाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और इस वजह से लोग हमें पसंद भी कर रहे हैं और आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं और आप लोग क्यूरी आप लोग की हमारे तक पहुंचती है, क्वेश्चंस पहुंचते हैं, आप लोग प्यार भी करते हैं हमारे साथ। तो एक अच्छा लगता है कि जी कहीं ना कहीं बेशक थोड़े पैमाने पर क्यों ही ना हो, लेकिन हम अपनी एक ज़िम्मेदारी जो हमने एक शुरू की हुई है कि जनाब हमारे थ्रू, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कुछ भी नहीं होते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू एक पॉजिटिव चीज़ जानी चाहिए, पॉजिटिविटी फैलाने हम कर रहे होते हैं। तो ये आज का जनाब पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है और अभी कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के मुतालिक मज़ीद बात कर लेते हैं। और जिस तरह मैं टॉप स्टोरीज़ में भी आपको बता रही थी कि पंजाब में डेंगू एक बार फिर तेज़ी से फैलना शुरू हो चुका है और मरीज़ों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और बारिशों के बाद आपको पता है गली मोहल्लों में एक तो पानी खड़ा हो जाता है, घरों के सहन में, छतों पर हम लोग बर्तन रख देते हैं, पानी रख कर, टैंकियाँ हैं जिनसे पानी आ रहा होता है रोज़ाना की बुनियाद पर यूज़ करने के लिए, मच्छरों की अफजाइश के बड़े मराकज़ बन चुके हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अब अफसोस की बात यह है कि ज़रा सी गफलत बड़े ख़तरे में बदल रही है। माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई तो ये वबा काबू से बाहर हो सकती है, पेंडेमिक की सूरत भी हो सकती है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभाएं। हुकूमत के इक़दामात के साथ अवाम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरीक़ों से डेंगू की रोकथाम कर सकती है, मुख्तलिफ़ तरीके। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई डेंगू कोई पहली दफ़ा आया है और हर साल आता है। हमें पता है कि उसका एक सर्टन पीरियड होता है, सर्टन उसका एक मौसम होता है जिसकी वजह से वो आता है। तो हमें पता है कि हमने एहतियात भी क्या करनी है, लेकिन फिर भी हम एहतियात नहीं बरतते हैं और फिर हम डेंगू का शिकार हो जाते हैं और फिर हम जो है ना वो हुकूमत के ऊपर जो है ना वो नाला होते हैं, हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है। हालांकि हुकूमत आपके घर में तो नहीं रहती है ना, घर में तो आप ही रहते हैं ना, आप अपने घर की सफाई तो ख़ुद कर सकते हैं ना, हुकूमत ने तो आके नहीं करनी है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमने ख़ुद करना होता है, हम हुकूमत के साथ ताउन कर सकते हैं, हम हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ मुरदुल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस पर बात करनी है हमने और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान काज़मी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, कंसल्टेंट फ़िज़िशियन है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? डेंगू की सूरत हाल हमारे सामने ही है, आप तो हॉस्पिटल में होते हैं तो आपके सामने भी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पेशेंट जो है ना वो डेंगू से मुतासर होकर आ रहे होंगे, एडमिट हो रहे होंगे या फिर चेकअप कराने आ रहे होंगे। तो ये क्या जो बारिशें हुई है या सैलाब है
اس کی وجہ سے ڈینگی کے کیسز زیادہ بڑھ رہے ہیں یا ہم لوگوں کی اپنی بھی نیگلیجنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈینگی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر سال اس موسم میں جب تک سردیاں نہیں آتی ڈینگی کے کیسز سامنے آتے ہیں، اور ہسپتالوں میں جہاں تک 2013 میں پہلی دفعہ کیسز ساتھ آئے تھے، اب 13-12 سال ہو گئے ہیں اس ڈینگی کو اس صوبے میں آئے ہوئے، اور مینجمنٹ اتنی بہتر ہے کہ پچھلے پورے سال میں کسی ایک مریض کو بھی ہاسپٹل میں ہمارے وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالا گیا، سارے ویسے ہی مینج ہو گئے، کرٹیکل نہیں ہوئے، اور ٹائملی ان کی جو علاج معالجہ تھا وہ اس طرح ہوا کہ وہ ریکوری کی طرف چلے گئے سارے۔ اب لوگوں کے لیے ضروری دیکھیں، تیز بخار ہوتا ہے، جسم سے منہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پخانے کے راستے خون آ سکتا ہے، اور بھی کئی جگہوں سے جسم پہ دھبے پڑ سکتے ہیں، اس طرح کی کئی کمپلیکیشنز ہیں، پیٹ میں پانی آ سکتا ہے، پھیپھڑوں میں پانی آ سکتا ہے۔ جب ڈینگی کی کمپلیکیشنز ہونے لگ جائیں گی تب شروع میں عام بخار کی طرح شروع ہوگا، لوگ محلوں میں چلے جاتے ہیں، گلی میں چلے گئے، کسی کتائی سے ٹیکا لگوا لیا، کسی سے کچھ کروا لیا۔ یہ جو ہے لوگوں کے لیے ضروری کہ اگر آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے، ان دنوں میں 1 دن 2 دن گزر گئے ہیں، نہیں ٹھیک ہو رہا، جسم میں بہت زیادہ درد ہے، سر میں درد ہے، آنکھوں کے پیچھے درد ہے، تو CBC ٹیسٹ کرا لیں اپنا، تاکہ، اور تمام سرکاری ہسپتالوں میں بھی فری ہو رہا ہے، اور پرائیویٹ لیبارٹریوں پہ بھی حکومت نے نافذ کر دیا ہے کہ آپ نے 90 روپے میں کر کے دینا، اس سے زیادہ پیسے نہیں لینے۔ تو اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اگر اس کے وائٹ سیل یا پلیٹلیٹ دونوں کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ڈینگی ہو سکتا ہے، پھر اسے اپنا ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا چاہیے اور ہسپتال داخل ہونا چاہیے۔ اگر 100 سے کم نمبر آ رہا ہوتا ہے پلیٹلیٹ کا تو اسے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ، جس کو 1 لاکھ ہم کہتے ہیں، وہ لکھا 100 آ رہا ہوتا ہے، اس لیے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ 5 10 15 اس طرح میرے پلیٹلیٹ چل رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ ہم اسے ایڈمٹ کر لیتے ہیں تاکہ اسے کوئی کمپلیکیشن ہونے کا اگر خطرہ بھی ہو تو وہ نہ ہو۔ لوگوں کا اس میں برابر کا قصور ہے، کیونکہ جتنے بھی AC دیکھیں، ہم نے اپنے گھر میں جتنے AC لگے ہوئے ہیں سب کے ڈرین پائپس کو آگے پائپ لمبے لگا کے گٹروں میں ڈال دیا تاکہ پانی کھڑا نہ ہو کہیں بھی۔ جن گھروں میں ابھی بھی کولر چل رہے ہیں، جن گھروں میں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے، جن کے ACوں کا پانی گرتا جا رہا ہے، پیچھے وہاں ڈھیر پول بنا ہوا ہے، اس میں مچھروں انڈے دے رہے ہیں، وہاں سے مچھر اگ رہے ہیں، لاروا بن رہا ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی شہروں میں، اب تو خیر جوہڑ وغیرہ تقریباً شہر میں ختم ہو چکے ہیں، اب صرف ایسی جگہیں ہیں جو ACوں کے پانی سے، ٹائر شاپ سے بھی دیکھیں ضلع کی انتظامیہ بہت چھاپے مارتی ہے۔ ڈینگی کے لیے انہوں نے تقریباً 150 انسپیکٹر بھرتی کیا ہوا ہے ضلعی حکومت نے، ٹیم اچھی ہے، تاکہ وہ کر رہی ہے، بالکل، مگر گھروں کے اندر جو ایریاز ہیں ان کو سرویلنس میں نہیں لایا جا سکتا۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ گھر کے اندر تو ہم نے خود ہی اپنی اگر ہمارے گھر میں مچھر بنے گا ہمیں ہی کاٹے گا تو ہمیں ڈینگی ہو جائے گا۔ اب انہوں نے بھی یہ رکھا ہے کہ جب آپ سرکاری اسپتال میں رپورٹ کرتے ہیں، آپ کا ڈینگی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو وہ فوراً اس گھر کو اور اس کے ادھر ادھر 7 گھروں کو جا کے چیک کرتے ہیں۔ سیل تو چلو ایک رہائشی آبادی کو نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ کوئی کمرشل جگہ ہو، ٹائر شاپ ہو، اس کو سیل کر دیتے ہیں۔ مگر یہ کہ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے۔ آج اگر لوگ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، گھروں کے دروازے بند رکھیں، مچھر اندر نہ آنے دیں، بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں اپنے، اور ان کو رات کو اور شام کو باہر نہ گلیوں میں کھیلنے دیں، ان کو جو ایک وہ فل سلیوز کپڑے پہنائیں تاکہ ان کے ایکسپوزڈ ایریاز نہ ہو باڈی کے جس پہ مچھر کاٹ سکتا ہو، تو میرا خیال ہے بہت بڑے پیمانے پہ ڈینگی نہیں پھیلے گا اور یہ رک جائے گا۔ اب وزیر صحت نے تو کہا ہے کہ ایک تو آپ خود احتیاط کریں، دوسرا لوشن کا استعمال کریں، لوشن بھی اور وہ نیلے رنگ کی لائٹیں بھی جو ہوتی ہیں، جو مچھر جلانے والی لائٹس ہوتی ہیں، وہ آپ گھر میں ایک لگا دیں دروازے کے پاس، تو وہ اس میں جو بھی مچھر آتا ہے وہ اس کی طرف جائے گا، جل جائے گا۔ تو وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے ایک مچھروں کا صفایا ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ گھر میں اگر آپ ایک رات کو اگر آپ نے جلائی ہوئی کمرے میں ایک کونے میں، تو آپ کو مچھر کاٹنے کی بجائے اس لائٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس میں جا کے جل کے مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک سیف طریقہ یہ بھی ہے، اور باقی مچھروں سے بچنے کے لیے صفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ میرے خیال ہے اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ نے بڑا افیکٹولی صفائی کے نظام کو بہتر کیا۔ آپ دیکھیں سڑکوں پہ کہیں بھی آپ کو کوڑا پڑا نظر نہیں آئے گا، کہیں پانی کھڑا، کہیں آپ پہلے بہت ساری جگہوں پہ ملبہ پڑا ہوتا تھا، وہ مہینوں پڑا رہتا تھا، اس کے اندر پانی کھڑا ہوتا رہتا تھا، وہ بھی ملبہ بھی اب یہ فوراً جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اٹھا لیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے جب صفائی بہتر ہوگی تو آبویسلی مکھیاں، مچھر، یہ ساری ان سے ریلیٹڈ بیماریاں، ٹائیفائڈ، ڈینگی اور بھی وہ ساری کم ہو جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیں کہ کوئی ایسا پاٹ نہ ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہے اور اس میں مچھروں کی افزائش ہو رہی ہے اور لاروا اس میں پل رہا ہے۔ گھر کے باہر جہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ گھر کے باہر جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ دیکھیں کیاریوں میں بھی پانی ہوتا ہے نا، آپ نے گھروں میں پودے لگائے ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں بھی چیزیں لیک کر رہی ہوتی ہیں مسلسل، وہ گرتا رہتا ہے وہاں کھڑا رہتا ہے۔ کئی اکثر لانز میں ٹوٹیاں ایسی ہیں جو لوگوں کی نہیں چیک کرتے، وہ نہیں پرواہ کرتے، وہاں جوہڑ سا ایک چھوٹا بنا رہتا ہے، اسی میں لاروا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھیں نا جب بھی چھاپا پڑتا ہے نا ڈینگی کا کسی گھر پہ یا کسی ہاسٹل پہ، کیونکہ شہر میں بہت سارے ہاسٹلز بھی ہیں جہاں لوگوں نے وہ پانی کے پائپ ACوں کے چھوڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر باقاعدہ وہ لاروا نکل آتا ہے
تیر رہے ہوتے ہیں لاروا اندر اس کے نا, تو وہ جب وہ سیمپل بھرتے ہیں اس میں سے اکثر اے سی کے پانی میں سے نکلتا ہے. تو جہاں پہ بھی اے سیوں کے وہ بوتلیں, آپ کو پتہ ہے لوگوں نے پھر اپنی بلڈنگز کو بچانے کے لیے نا پیچھے ایک بالٹی سی رکھی ہوتی ہے اے سی کے, تو اس بالٹی میں پانی بھرا ہی رہتا ہے, وہ اوور فلو ہوتی رہتی ہے, پانی کھڑا رہتا ہے. اگر اس کو ڈیلی کی بیسس پہ خالی نہیں کریں گے, اگر نہیں کر سکتے تو پائپ کو لمبا کر کے کسی گٹر میں ڈال دیں اے سی کے, تاکہ پانی ڈائریکٹ گٹر میں چلا جائے, کھڑا نہ ہو کہیں. صحیح ہے. اچھا دوسرا, اب جیسے آپ نے کہا کہ کمپلیکیشنز ہو جائیں تو کچھ علامات آپ نے بتائی ہیں, لیکن آج کل ویسے بھی لوگ ہیں نا, یہ چینج ہو رہا ہے موسم تو لوگ لیتھارجک فیل کر رہے ہیں, بخار وغیرہ فیل کر رہے ہیں. ہم کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں ڈینگی کا بخار ہے اور دوسرا بخار نہیں ہے؟ دیکھیں جی, جو ڈینگی کا بخار ہے نا, ایک تو تیز بخار سے شروع ہوتا ہے, دوسرا جسم میں دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کو جتنے بھی لوگ ملیں گے نا وہ کہتے ہیں کہ جی آنکھوں کے پیچھے بڑی درد ہے, سر میں بڑی درد ہے, کمر ٹوٹ گئی ہے, بہت سخت درد ہے. سب کو تقریباً جتنے بیٹھے ہوں گے شاید یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, سب کو ہوا ہے ڈینگی. اور اس لیے سب لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوئی تھی. 3-4 دن اس کو بریک بون فیور کہتے ہیں, ہڈیاں توڑنے والی درد کرتا ہے یہ. اور پھر اس کے بعد ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے. 5ویں-6ٹے دن جسم پہ ایک لال رنگ کے دانے سے آ جاتے ہیں سارے, جس کو ریش کہتے ہیں, وہ ریکوری کا ریش ہوتا ہے. اب تھوڑا سا پیٹرن ویسے ڈینگی کا تبدیل ہوا ہے. اب لوگ 8ویں-9ویں دن بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بلیڈنگ ہو گئی, یا ان کی ہسٹری ٹھیک نہیں دیتے وہ, یا وہ بتاتے نہیں ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈینگی ہمیں, کیونکہ لوگوں کو یہاں اکثر کو اپنی بیماریوں کا یاد بھی نہیں رہتا. پہلے دن تو وہ ویسے محلے سے کسی میڈیکل سٹور سے دوائی لے کے کھا لیتے ہیں, دوسرے دن کسی سے ٹیکا لگوا لیتے ہیں, تو اکثر چیزیں ان کی مکس ہو جاتی ہیں. بخار ہو رہا ہے ان دنوں میں, 90% لوگ میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں, علامت بتاتے ہیں, دوائی پوڑی لے لیتے ہیں, کھا لیتے ہیں. ٹیکا گلی سے گزرتے ہوئے چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے, اس کو وہ کہتے ہیں چھوٹا موٹا ڈاکٹر, اس سے ٹیکا لگوا لیتے ہیں. تو کسی مستند ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں بخار کے اوپر, اس پہ کمپرومائز نہ کریں. یہ نہ ہو آپ کو ڈینگی ہو, کمپلیکیشنز ہو جائیں, آپ غلط ڈرپیں لگواتے رہیں, اینڈ پہ آپ کسی ٹیچنگ اسپتال پہ پہنچے, پھر ڈاکٹر کچھ کر نہیں سکیں گے. صحیح ہے کہ اگر ان دنوں میں آپ کو بخار ہو رہا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ہو رہا ہے, تو آپ ضرور سب سے پہلے تو ڈاکٹر سے رجوع آپ لوگ ضرور کریں. وہ چاہے لاہور شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور سے باہر ہے جہاں پر اس وقت سیلاب ہے, متاثرہ علاقے ہیں یا ان سے ملحقہ علاقے ہیں, جو بھی ہے, اگر بھی آپ کو کسی چھوٹے بچے کو ہو رہا ہے, بزرگ کو ہو رہا ہے, جوان کو ہو رہا ہے, کسی کو بھی بخار ہو رہا ہے, تو ڈاکٹر سے پہلی دفعہ ضرور رابطہ آپ نے کرنا ہے, تاکہ اگر یہ چیز ہے تو اس کو فوری طور پر پکڑا جا سکے, نہ ہی کمپلیکیشنز کی طرف چلی جائے. تو ڈینگی کے حوالے سے ہم بات کرتے, ڈاکٹر سلمان کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑا اچھا ہمارا سیشن رہا, اور آپ لوگوں نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور آپ لوگوں کی بھی سوالات جو ہے نا اس کے جوابات دیے تھے ڈاکٹر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ آئے, اس کے اوپر بات کی. جناب, امریکہ میں روزگار حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے نا ایک بری خبر ہمارے سامنے آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکہ نے غیر ملکی ہنرمند افراد کے لیے جو ویزا فیس ہے نا, اب وہ پہلے 1500 ہوا کرتی تھی, اب وہ بڑھا کر $1,00,000 کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور ایکسپرٹس کے مطابق ویزا فیس میں اس بتحاشا اضافے کے باعث ٹیک کمپنیز کو عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب امریکہ نے اس فیصلے سے نہ صرف ایک عالمی سطح پر ہنر کی آزادانہ گردش پر سوالیہ نشان اٹھایا, بلکہ اس نئی پالیسی سے محدود وسائل کے باوجود اپنی تعلیم اور قابلیت کی بنیاد پر امریکہ جانے کے جو خواہش مند افراد ہیں, ان پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی H-1B ویزا پالیسی سے پاکستانی کتنے متاثر ہوں گے؟ ماہرین کے مطابق اس نئی فیس کا پاکستان پر براہ راست اثر بہت ہی لمیٹڈ ہوگا, کیونکہ پاکستان سے جو زیادہ تر لوگ جاتے ہیں نا وہاں پر, وہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں یا IT پروفیشنلز ہی امریکہ کا H-1B ویزا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ویزا فیس میں ہوشربہ اضافے کے بعد یہ سلسلہ مزید محدود ہو جائے گا. تو اس پالیسی سے پاکستان کی IT انڈسٹری کو کیا فرق پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ برطانیہ اور آسٹریلیا جیسے یورپی ممالک میں اگر آپ نے سٹیزن شپ یا ریزیڈنسی حاصل کرنی ہے, وہاں کی شہریت حاصل کرنی ہے, تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے حامد نبیل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویزا کنسلٹنٹ ہیں. حامد, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, تھینک یو. حامد, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جو فیس زیادہ کی ہے امریکہ نے, نیو پالیسی آئی ہے, پوری دنیا میں اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی اور جو انڈینز ہیں, بیکاز وہاں پر زیادہ تر انڈینز ہیں, اور ان کے اوپر یہ زیادہ امپیکٹ ہوگا, اور پاکستانیوں پہ بھی کہیں نہ کہیں یہ امپیکٹ ایک رکھتا ہے. یہ ویزا پالیسی کیا تھی, اور اب اس کے $1,00,000 کر دی گئی ہے فیس, کس وجہ سے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از H-1B ویزا. ہاں,
H1B ویزا بیسکلی ہوتا ہے امپلائمنٹ بیسڈ اسپانسرشپ ویزا. جو کوئی بھی امپلائر ہے ہو از بیسڈ ان USA, تو وہ اوورسیز کوئی بھی امپلائر ریکروٹ کرتا تو وہ H1B کی طرف جاتا. اب H1B پہ ٹرمپ کی طرف سے ایک ریسٹرکشن امپوز ہوئی ہے کہ اگر یو وانٹ ٹو ریٹین یور امپلائی ان USA تو آپ نے گورنمنٹ آف USA کو $1 lakh ٹیکس پے کرنا اینولی. یہ جو امپیکٹ ہے یہ امپلائر کے اینڈ پہ آیا ہے, امپلائی کے اینڈ پہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی امپلائی یہاں سے موو آن کرتا ہے ٹورڈز USA تو اس کا جو امپلائر ہے جو اس کو ریکروٹ کر رہا ہے وہ پے کرے گا $1 lakh. اچھا, یہاں سے امپلائی کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی یہ ویزا اپلیکیشن فیس امپوز ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا رومرز ہیں ڈیفینیٹلی, جن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دے آر جسٹ گیونگ دیئر اون ڈیفینیشن, بٹ پراپرلی کوئی اس پہ ریسرچ نہیں کرنا چاہ رہا. مطلب کہ آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ اگر ایک آپ کی کمپنی ہے, مطلب اگر میری کمپنی ہے تو میرے پاس امپلائیز ہیں, سمجھ لیں 100 امپلائی ہیں, 100 امپلائیز ان کو نہیں دینا پڑے گا, مجھے یہ دینا پڑے گا. 1 lakh جو فیس ہے وہ مجھے دینی پڑے گی, ان امپلائیز کو نہیں دینی پڑے گی. ایگزیکٹلی یہ انہوں نے پالیسی میں کیا ہے. اگر آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے اینڈ اف یو آر ٹیکنگ دا اوورسیز امپلائی ٹورڈز یور اون کمپنی, تو وہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ بھی تھوڑی سی کیوریس ہے کہ ہاؤ مچ ارننگ یو ہیو, آپ کا اور اینول ایسٹس کیا ہیں, آپ کے اینول اوور آل جو بھی ریونیو جنریشن ہے, آپ کے بزنس کی گروتھ کیا ہے. نہیں تو یہ اس کے پوائنٹ آف ویو اس کا سے صرف پرپز ریونیو جنریٹ کرنے کا ہے یا پھر اس کے بیک پہ کوئی اور پرپز بھی ہے کہ ڈاکیومنٹ اب ہر چیز کو کیا جائے, یہ پہلے نہیں تھا کیا؟ بیسکلی ہر کنٹری میں یہ امپلائمنٹ اسپانسرشپ ویزا تو چل رہا ہے جی. ہر گورنمنٹ کی ایک اپنی انٹینشنز ہوتی ہیں. اب ڈیفینیٹلی جو ٹرمپ ہے اس کی ذرا تھوڑی سی سائیکولوجیکلی جو انٹینشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, تو وہ اپنے اکارڈنگ ڈیسیجنس لیتا ہے. اب پرٹیکولر دیکھا جائے تو یہ H1B تو امپلائر پہ امپوز جب ہوگا تو امپلائر اوورسیز امپلائی کو ریکروٹ ہی نہیں کرے گا کہ وائی ہی نیڈ ٹو پے دا $1 lakh فار دا ایچ امپلائی. تو وہ تھوڑا سا برڈنائزڈ امپلائر کو کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں نا ان کو انٹرٹین کیا جائے ایز کمپیئر ٹو دا اوورسیز, ان کو جابس دی جائے, نہ کہ آپ جو باہر سے لوگ منگواتے ہیں ان کو لے کر آیا جائے. یہ چیز ہے ایگزیکٹلی. اگر پرٹیکولر اسٹیٹس کی بات کی جائے تو اس ریسٹرکشن امپوز ہونے سے پہلے 3,70,000 پیپل ہیو گاٹ دیئر گرین کارڈ ان USA. ٹھیک ہے, جس میں انڈینس بھی ہیں, جس میں نائجیرینس بھی ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی پاکستانی بھی ہیں, بنگالی بھی ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز. پھر اس کے بعد جو ریسٹرکشنز امپوز کی وائٹ ہاؤس میں, جو انہوں نے ریسنٹلی ایک امینڈمنٹس کی کہ جن کنٹریز کو وائٹ لسٹ میں ایڈ کر دیں, ان کو ریڈ میں کر دیں, ان کو گرین میں کر دیں, ان کو آرنج میں کر دیں, اس کا امپیکٹ پاکستان پہ پرٹیکولر اتنا نہیں آیا. ڈیفینیٹلی اسٹڈی ویزاز آر گوئنگ تھرو ان دا رائٹ پاتھ وے, H1B ویزا بھی چل رہا ہے. بٹ H1B پہ جب یہ ریسٹرکشن امپوز ہوئی ہے اس کے بعد امپلائر جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے گا. ہی وانٹ کنسیڈر دا اوورسیز امپلائی اینی مور. وائی ہی نیڈ ٹو پے دا پرٹیکولر اماؤنٹ فار دا. نہیں تو ایسے پھر آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ یہاں سے جاتے تھے پہلے, ہماری انڈسٹری IT انڈسٹری سے سافٹ ویئر انجینئرز یہاں سے جاتے تھے, تو پھر وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے, ان کو اپرچونیٹی نہیں ملے گی. جو لوگ لیجیٹیمیٹ بزنس کر رہے ہیں اینڈ دے وانٹ بادر دا $1 lakh, اب IT انڈسٹری میں $1 lakh ایز سچ اتنا میٹر نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے پرٹیکولر جو بلینس میں ہوتے ہیں پروجیکٹس. اب آپ دیکھ لیں اوور آل جتنی IT کمپنیز ہیں ان کی نیٹ ورتھ صحیح ہے. اگر کوئی ان کو ڈیفینیٹلی کوئی ایک اچھا امپلائی یا ایک اچھی کریم ملتی ہے پاکستان سے تو ڈیفینیٹلی دے گونا ریکروٹ فرام ہیئر. لیکن اس کا اوور آل پاکستانیوں پر کیا ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. جابس میرے خیال سے تھوڑی سی اب کنسٹرین ہو جائیں گی, ریسٹرکٹیڈ ہو جائیں گی. امپلائر ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے گا یہاں سے امپلائی ریکروٹ کرنے میں کہ اوور آل اگر آپ کی اینول سیلری ہی $1 lakh ہے سپوز, تو ہاؤ ہی نیڈ ٹو پے دا $1 lakh ایکسٹرا فار یو اسپیشلی. صحیح ہے. تو وہ تھوڑا سا پاکستانیوں کے لیے اب تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا USA میں جابس لینے کے حوالے سے, اپرچونیٹی لینے کے حوالے سے تھوڑا سا یہ اب یہ کنسرننگ پوائنٹ ہو گیا ہے. تو اب اسٹڈی ویزا کے لیے بھی یہ چیز ہے, یہ اسٹڈی کے لیے لوگ جا رہے ہیں ایزیلی. اسٹڈی کے لیے F1 ویزے کے لیے, F1 F2 کے لیے دیر از نو ریسٹرکشن. اس کے لیے سملر سینیریو ہی ہے. ایون کہ اس کے لیے تو کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں دوز آر ناٹ آسکنگ فار دا انیشیل ڈپازٹ, کہ آپ وداؤٹ پیئنگ اینی کائنڈ آف انیشیل ڈپازٹ, اینی کائنڈ آف فیس ٹو دا یونیورسٹی, آپ اپنا ویزا اپلائی کریں. اف یور ویزا گرانٹیڈ دین یو ہیو ٹو ارائیو دیئر اینڈ آپ نے پھر فیس پے کرنی ہے. کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو آپ کو اکاموڈیٹ کر رہی ہیں. دے آر لوکنگ فار دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس,
اب جو اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر رہا ہے یو ایس اے اسٹڈی ویزے کے لیے, وہ اگر کچھ اس طرح کی یونیورسٹیز کو کنسیڈر کرے جو انیشیل ڈپازٹ نہیں ریٹین کر رہے, یو جسٹ نیڈ ٹو ویزا اپلیکیشن فیس, یو جسٹ نیڈ ٹو I-20 فیس, اینڈ آفٹر دس یو گونا اپلائی فار دا ویزا اینڈ یو شوڈ گیٹ یور ویزا اینڈ دین یو ارائیو دیئر, اور اس کے بعد آپ نے اپنی انیشیل ڈپازٹ یونیورسٹی کو پے کرنی ہے. ٹھیک ہے. یونیورسٹی از ناٹ آسکنگ فار دا فیس بیفور. ٹھیک ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, امپلائمنٹ اسپانسرشپ میں ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, دونوں اسٹریمس ہی ڈفرینٹ ہیں. صحیح ہے. مطلب ابھی یہ والا جو نئی پالیسی آئی ہے صرف کہہ لیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے ہے, ان کے لیے یہ پالیسی لے کر آئی گئی ہے. جو اسٹڈی کے لیے جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے, وہ جا سکتے ہیں, ان کا ویزا لگ رہے ہیں اگر آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ سے لگواتے ہیں, ایون دو کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح لگوانا ہے, تمام تر چیزیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, امریکہ کے علاوہ اگر لوگ جانا چاہ رہے ہیں کسی اور یورپی ممالک میں تو کہاں پر جا سکتے ہیں جدھر ایزیلی ان کا ویزا لگ جائے وتھ اسپاؤز؟ آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے نا اسپاؤز کا, کہ برطانیہ نے بھی کچھ کہہ دیا ہے کہ آپ نہیں اسپاؤز کے ساتھ آ سکتے. اسٹڈی ویزا پہ بھی اب انہوں نے ریسٹرکشن لگا دی ہے. کچھ ایسے ہیں اگر آپ PhD کرتے ہو یا پھر M.Phil کرتے ہو, ماسٹرز یا ریسرچ پروگرام میں جاتے ہیں تو کچھ پروگرامز میں ہیں. ان کے علاوہ ایسے یورپی ممالک کہاں پر ہیں جہاں پر لوگ پاکستانی لوگ جا سکتے ہیں وتھ اسپاؤز اور ایزیلی ویزا مل سکتا ہے انہیں؟ آپ اگر پرٹیکولر other than Europe, Australia, New Zealand, in the same time آپ کو جرمنی یہ سیم اپرچونٹی دے رہا ہے, سویڈن اپرچونٹی دے رہا ہے آپ کو فرانس میں یہ اپرچونٹی مل رہی ہے where you may arrive with your family, آپ کو اسپین میں یہ اپرچونٹی مل رہی ہے. ان دا سیم ٹائم آپ کو نیدرلینڈس, آئرلینڈ میں, فن لینڈ میں یہ اپرچونٹی مل رہی ہے where you may travel with your family, or there is a high chances to get the settlement as well. اچھا, this is not something like کہ جی آپ نے صرف کیا کہتے ہیں اسٹڈی ویزے کے لیے جانا اور پھر آفٹر کمپلیشن آف اسٹڈیز یو ہیو ٹو کم بیک, آپ کو پھر واپس نہیں آنا پڑتا. اچھا, سیم ایز اٹ از یو ول گیٹ یور سٹیزنشپ. اوکے. یہاں پر زیادہ ہائی چانسز آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کنٹریز کی طرف جائیں جہاں پر آپ کو پاتھ وے یا سیٹلمنٹ چانسز کافی ہائی ہیں. آج سے پہلے اگر دیکھا جائے تو لوگ UK کا ایک مائنڈ سیٹ بناتے تھے, تو وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا کہ ونس وی کمپلیٹ آور ڈگری تو ہم نے پھر سیٹلمنٹ کی طرف جانا ہے. اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا کہ جو اسٹڈی پرپز کے لیے گیا اور واپس آ گیا. بالکل بھی نہیں. ادر دین دس کہ اس کی کمیونیکیشن اسکلس لائک اچھی نہ ہوں, ہی وونٹ اسپیک ویل, وہاں پہ جا کے کوئی گرومنگ نہ کی ہو اپنے آپ کی, تو دین اس کے لیے پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ادر دین دعا. لیکن یہ ہے کہ بڑے اچھے بچے ہوتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں, دے آر میکنگ دیئر اون ویز, اون پاتھ ویز بنا لیتے ہیں اپنے لیے, ایک آن لائک پاتھ وے بنا کے سیٹلمنٹ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی کم بیک. اچھا, دوسرا نبیل ہمیں یہ بھی بتا دیں, اسٹیٹمنٹ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی اپنا امیگریشن کا کرانا ہے یا ایون دو کہ اسٹڈی ویزا کا بھی کرانا ہے تو اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اگر لوگوں نے امیگریشن کے لیے جانا ہے تو اس کی کتنی اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور کہاں کہاں پر چاہیے ہوتی ہے اسٹیٹمنٹ؟ آپ نے کسی بھی کیٹیگری میں ویزا اپلائی کرنا ہے تو یو شوڈ شو یور فائنینسز. اچھا, ٹھیک ہے. اب فائنینسز کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ آپ جب اس کنٹری میں چلے جائیں گے تو آپ کسی ایلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوں گے. اوکے. یو شوڈ اسٹے ان یور آن گراؤنڈس. آپ کے پاس اپنا ایک فائنانس ہوگا جس کو آپ یوٹیلائز کریں گے فار گیٹنگ دا اکاموڈیشن, فار گیٹنگ دا فوڈ, فار گیٹنگ دا ٹریولنگ. یو گونا یوز یور اون فائنینسز. دس از ناٹ سم تھنگ لائک کہ آپ بینک وداؤٹ بینک اسٹیٹمنٹ کسی بھی کنٹری میں اپلائی کر دیں. آپ امیگریشن کے لیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. آپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. اگر آپ کیا کہتے ہیں وزٹ ویزے کے لیے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. ایوری اسٹریم ہیو اے ڈفرینٹ سینیریو. ٹھیک ہے. اس میں آپ پرٹیکولر فگر نہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے کہ دس اف یو ہیو دس فگر. اب الٹیمیٹلی کچھ کنٹریز ہیں جو کہتی ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس 20 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو یو کین اپلائی ان دیئر in that country. تو وہ ہم اگر ڈفرینشیٹ کر دیں گے تو پیپل گونا کنفیوزڈ کہ اگر ہمارے پاس اتنی بینک اسٹیٹمنٹ ہوگی دین ہی وی کین فلائی اینی ویئر. ٹھیک ہے. بٹ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی آپ جس چیز کے لیے بھی آپ اپلائی کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہے, نیسیسری ہے, مینڈیٹری ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ, بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. آپ چاہے وہ وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ اس کو اسٹڈی ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, یہاں پر آپ جو ہے نا وہ ورک ویزا کے لیے, یہاں پہ آپ امیگریشن کے لیے آپ کو آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی اسٹرانگ ہونا ضروری ہے اور اوریجنل ہونا بھی ضروری ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے, لیجیٹیمیسی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کی جاتی ہے. لیکن آج کچھ چیزیں تھیں اور خاص طور پر جو H1B
ویزا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیوں یہ نئی پالیسی آئی ہے اور کس طرح آگے آنے والا جو کہہ لیں کہ پاکستانیوں کے لیے اس کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر ہم نے بات کی. حامد نبیل ہمارے ساتھ ویزا کنسلٹنٹ موجود ہے. حامد تھینک یو سو مچ, آپ آئے, اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں پیارا دکھنے کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے خواتین جو ہے نا وہ ویسے ہوتی بھی پیاری ہیں, لیکن جب کوئی گھر میں فنکشن آ جائے یا پھر خاص طور پر اپنی شادی ہو نا تو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا, اب ہم کیسے لگیں گے, اچھے لگیں گے نہیں لگیں گے, جو لک ہوگی وہ کیسی کریٹ ہوگی, بارات کی لک کیسی ہوگی, ولیمے پہ کیسے لگیں گے, مہندی پہ کیسے رہیں گے, مختلف فنکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے جب اس کی شادی ہوتی ہے کہ انتخاب کرنا کہ آپ نے میک اپ کہاں سے کرانا ہے اور کس طرح کا کرانا ہے اور کس طرح کی لک آپ کی ہونی چاہیے. تو آج ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں آپ کی اپنی شادی ہے یا آپ نے کسی کی شادی پر جانا ہے تو آپ ان کو بھی یہ ٹپس دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کی اپنی شادی ہے تو آپ کے لیے تو یہ آج کا سیگمنٹ بڑا فائدہ مند ہونے والا ہے کہ آپ کو ٹپس ملنے والی ہیں کہ آپ کس طرح کا میک اپ لک جو ہے وہ کریٹ کروا سکتے ہیں, لپسٹک کس طرح کی ہونی چاہیے, آئی میک اپ کس طرح کا ہونا چاہیے, بیس کس طرح کی ہونی چاہیے, ہیئر ڈو کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں ہیں. خاص طور پر آج برائڈ کہہ لیں کہ بارات کی برائڈ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارا شہزاد ہے ہمارے ساتھ جو کہ ایکسپرٹ ہیں, میک اپ ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارا آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ سنائیں. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمارا آج بارات لک تھی تو اس لیے آپ نے ریڈ پہن لیا. آپ نے کہا بارات لک پر بات کرنی ہے تو میں بھی ریڈ پہن لیتی ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارا بارات لک جو ہے نا, جیسے میں نے بات کی کہ خاص طور پر جو برائڈل ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے کیونکہ برائڈ تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیسی لک نکلے گی, کیسی میں لگوں گی, پیاری لگوں گی نہیں لگوں گی. تو اس کے لیے بڑا کنسرننگ ایک پوائنٹ ہوتا ہے. نہیں, ہم برائڈ کے لیے کنسلٹیشن کے لیے بھی پہلے سلاٹ بک کرتے ہیں کہ وہ آئیں اپنی پراپر کنسلٹیشن کریں ہم ان کے ساتھ کہ انہیں کس طرح کا لپ کلر چاہیے, آئیز کیسی چاہیے. ظاہری بات ہے ہر کسی کی آئی پہ سیم میک اپ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, ہر کسی کی آئیز کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور لپ کلر بھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ ریڈ لپ کلر سوٹ نہیں کرتا لیکن کچھ پہ بہت پیارا لگتا ہے. بٹ یہ کہ اگر ہماری کچھ برائڈ ایسی ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اگر پہلے آپ سافٹ کلر میں ہمیں کر کے دکھا دیں لپ کلر, اگر بعد میں ہم نے چینج کرانا ہوا پھر ہم ڈارکر کرا لیں گے, لیکن ہم سافٹ میں جانا چاہ رہے ہیں. تو ہم برائڈ کی بھی سنتے ہیں. ظاہری بات ہے اس کا مین ڈے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو بھی سیٹسفائڈ کرنا ہوتا ہے. تو ابھی آپ ایک برائڈ آپ کو میں نے جو کہا تھا وہ آپ دکھاتے ہیں اگر, تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے اس کی بالکل سافٹ لک ہے, لپ کلر بالکل سافٹ ہے, صرف ہم نے بعد میں ان کا لپ کلر چینج کیا جس سے وہ اتنی برائٹ اور گلوئی لگنے لگ گئی. وہ ساتھ ساتھ ابھی فوٹیجز چلیں گی بھی نا, جی جی, تو وہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. یہ دیکھیں اب یہ ریڈ لپ کلر ان کو ہم نے لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب جب ان کو ہم نیوڈ لپ کلر میں لے کے جائیں گے تو ان کی لک ٹوٹل چینج ہو جائے گی. جسٹ ایک لپ کلر جو ہوتا ہے وہی دیکھیں آپ کو اتنا چینج کر دیتا ہے. یہ آپ نے مطلب بارات کا پورا جو ہے نا, ہاں جی بارات کا ہی دیکھیں, یہ نیوڈ لک میں ہے یہ والا لپ کلر, اور اس میں برائڈ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈل لگ رہی ہے. بٹ یہ کہ ہم نے برائڈ کی چوائس کو بھی میں نے آپ کو بتایا, جیسے وہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس پہ سیٹسفائڈ ہے, وہ کس پہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے. تو اس کے بعد پھر اگر ہم نے ان کو ڈارک کلر پہ جب لگائیں گے ریڈ کلر تو وہ ان پہ بہت زیادہ فریش لک آئے گی, ٹھیک ہے, صرف لپ کلر چینج کرنے سے ہی. ویسے برائڈ کی صرف لپ کلر آئی میک اپ کو نہیں ہم لوگ دیکھتے, ہم اس کی اوور آل لک دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ڈریس کیسا ہے, اس کی جیولری کیسی ہے, اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. یہ ہر چیز جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ایک دوسری چیز کو. تو میرے خیال میں برائڈ کی جو چیز ہے نا, ہر ایک چیز وہ پراپر ہونی چاہیے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ریڈ ڈریس کے ساتھ برائڈ جو ہیں وہ جولری ریڈ بیڈس والی کر لیتی ہیں, اور 70% لوگ جو ہے نا وہ ریڈ بیڈس کو چھوڑ کے گرین کی طرف چلے گئے, لیکن اب گرین بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا. آپ گولڈن میں جا سکتے ہیں. ہاں, گولڈن میں جا سکتے ہیں. اگر گولڈن ڈریس ہے آپ کا بارات کا تو اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا سا سلور اس کے جو کندن کے ساتھ ٹچ دیا ہے, کوئی گرین بیڈس نہیں ہے, کوئی اس میں ریڈ بیڈس نہیں ہے, تو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. اس طرح سے جیسے اگر آپ کا ریسیپشن کی برائڈ کی ہم بات کریں تو ریسیپشن کی برائڈ کا اگر گولڈن
فارم مطلب کہ فون کلر کا تھوڑا سا ڈریس آ جاتا ہے کوپر براؤن سا, اس کے ساتھ اگر آپ سلور جویلری کرتے ہیں وہ بھی بہت پیاری لگتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ تھوڑا سا اب جویلری کا ہے نا چینج کرنا چاہیے آپ کو, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ریڈ کے ساتھ ہر کوئی گرین بیڈز والی لے رہا ہے, تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ہر کسی کو ریڈ سوٹ نہیں کرتی ہے, لپسٹک کی بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو ریڈ لپسٹک سوٹ نہیں کرتی ہے, تو وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو سوٹ نہیں کرتی؟ بیکاز میں نے بھی اپنی شادی پہ ریڈ لپسٹک نہیں لگائی تھی بیکاز مجھے سوٹ نہیں کرتی. لیکن آپ کو بہت سوٹ کرنی تھی. اچھا سوٹ کرنی تھی, میں نے لگا کے دیکھی تھی, مجھے بالکل سوٹ نہیں کی تھی, اس لیے میں نے بالکل نہیں لگائی تھی. نہیں تھوڑی سی ڈارکر مہرون جیسے ہوتی ہے نا, آؤٹ لائن اس کی مہرون ہو, اندر سے وہ ریڈ ہو تھوڑی سی میٹ, وہ آپ کو اچھی لگنی تھی. لیکن باقی ڈیپینڈ کرتا ہے نا, آپ مجھے نہیں آئیڈیا آپ کی جویلری آپ نے کس ٹائپ کی لی تھی. اگر آپ کی گولڈن جویلری ہوگی تو ریڈ نہیں اچھی لگے گی, کیونکہ ریڈ ڈریس, گولڈن جویلری, ریڈ بیڈس اور ساتھ ریڈ لپسٹک, وہ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے نا, ایک وہ سیم ہو جاتا ہے, وہ چیز پھر اچھی نہیں لگتی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ برائڈ کی جویلری کیسی ہے, اس کا ڈریس کیسا ہے, پھر ہی ہم اس کا لپ کلر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کس طرح کی آپ کی ایسیسریز ہیں, آپ کا جوڑے کا کلر کیسا ہے, بڑا ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور برات برائڈ کو تو اپنی میں کہتی ہوں ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھنا چاہیے, اس کی مہندی تک دیکھنی چاہیے. کہ سم ٹائم کچھ برائڈز ایسی آتی ہیں جن کا کمپلیکشن جو ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے. اب وہ کیا کرتی ہیں, اپنی مہندی ہاتھوں پہ نا بھر بھر کے مہندی لگا لیتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, جب ان کا میک اپ ہوتا ہے نا, وہ جب شوٹ ہوتا ہے تو ہینڈز ان کے ڈارک لگ رہے ہوتے ہیں, فیس ان کا برائٹ لگ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے مہندی بھی تھوڑی سی وائٹ کرنی چاہیے ان لوگوں کو, تھوڑی کم لگائیں تاکہ وہ ان کے ہینڈز جو تھوڑے سے فریش لگیں. جب مہندی زیادہ لگ جاتی ہے تب بھی آپ کے ہینڈز ڈل لگنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس کے اوپر تو آپ بیس نہیں لگا سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ لگائیں گے تو آپ کی مہندی وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی, اور پتہ چلے گا. مہندی کے لیے بھی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی کسی کزن کے آگے بیٹھ جائیں, پروفیشنل بندے سے مہندی لگوانی چاہیے. کہ برائڈ کو اپنا رسک نہیں لینا چاہیے کسی بھی چیز کے لیے. مطلب جتنی منیمل ہوگی نا آپ کی مہندی یا کوئی بھی چیز, وہ اتنی زیادہ خوبصورت لگے گی. اب وہ اتنی بھری بھری نہیں اچھی لگتی ہے کہ پوری کالی ہاتھ کیے ہوئے ہیں سارے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر نارمل کمپلیکشن والوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی جب ہینڈز ان کے فیس کے پاس جاتے ہیں شوٹ میں, وہ اچھے نہیں لگتے. آپ کی رنگز پرومیننٹ نہیں ہوتی ہیں, آپ کی جویلری پرومیننٹس نہیں ہوتی. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے, دیکھیں مہرون آپ نے آگے ٹپ پہ مہندی لگا لی, مہرون ہی آپ نیل پینٹ کر لیتے ہو, وہ نیل پینٹ اور آپ کی مہندی نظر نہیں آتی. ان ساری چیزوں کو برائڈ کی ایک ایک چیز ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں جب ہمارے پاس کنسلٹیشن کے لیے برائڈ آتی ہے. بالکل, کہ آپ کو ہیئر ڈو کیسا چاہیے. اچھا کچھ برائڈز آ کے ہمیں کہتی ہیں جی ہمیں تھوڑا سا فلفی ہیئر ڈو چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں وہ سلیک لک کروانی. ٹھیک ہے, مطلب وہ تھوڑا سا جس میں بیک کامنگ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اب لیکن آج کل وہ نہیں چل رہی, آپ کی رائل لک آتی نہیں ہے اس میں, ایلیگنٹ نہیں لگتی. آپ دیکھیں ایک سائڈ پہ آپ نے دوپٹہ کرنا ہے, ایک سائڈ پہ آپ جھومر کر رہے ہو, تو وہ والیوم دے کے وہ اچھا نہیں لگے گا, اتنا اوور ہو جائے گا. ڈریس بھی ہیوی ہے, جویلری بھی ہیوی ہے, بالوں کا بھی اتنا والیوم کر لو گے. ایسی بھی برائڈ ہوتی ہے نا جن کا ماشاءاللہ بڑے کیوٹ سے فیس ہوتے ہیں, چھوٹے سے فیس ہوتے ہیں, جن کا فیس کٹ بہت زیادہ چھوٹا پتلا سا ہوتا ہے. چھوٹے فیس پہ بلکہ سلیک لک اچھی لگے گی نا. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم جتنا ٹائٹ کر کے, آج کل سلیک بن چل رہے ہیں نا, ان کو لگتا ہے جتنا ہم ٹائٹ کر کے یا سلیک لک میں جائیں گے ہمارا منہ اور زیادہ چھوٹا لگے گا. نہیں, اس کے لیے یہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں کنٹورنگ اس طرح کی آگے ہوئی ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا فیس ہے, زیادہ سلم فیس ہے, ہم اس کو کنٹور نہ کریں. اس کی بلش جو ہم اپلائی کریں اس کو اس شیپ سے لگائیں کہ ان کا فیس تھوڑا سا بھرا ہوا لگے, ہیوی لگے. اس کو ہائی لائٹ ہم اس کی چیکس کو ایسے کر دیں کہ اس کی چیکس جو ہیں وہ پفی لگیں. یہ ساری چیزیں ایک پروفیشنل جو میک اپ آرٹسٹ ہوتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے میک اپ کے لیے, میرا نہیں خیال کہ میک اپ سے لے کے مہندی سے لے کے نیل سے ہیئر سے لے کے آپ کو ایک پروفیشنل کے پاس ہی جانا چاہیے. خاص طور پہ برائڈ کو رسک نہیں لینا چاہیے. اس کو نہیں رسک لینا چاہیے کہ جی کوئی بھی گلی میں کوئی آفر لگی ہوئی ہے کسی بھی سیلون پر, وہاں پہ چلے گئے کہ جی چلیں آفر سے جو ہے نا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کا ایک بگ ڈے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے, اور یہ ساری زندگی آپ کے لیے ایک امپورٹنس رکھتا ہے. اور ساری زندگی آپ جب وہ تصویریں دیکھتے ہیں نا, پھر اپنے آپ کو آپ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اگر آپ نے اچھا ڈیسیژن لیا ہوتا ہے, اور آپ پھر اپنے آپ کو تنقید بھی کرتے ہیں جب آپ نے اچھا ڈیسیژن نہیں لیا ہوتا, تصویریں اچھی نہیں آتی ہیں. لینزز ہوتے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اب کچھ برائڈز کیا کرتی ہیں, بہت زیادہ لائٹ شیڈ کے لینزز یوز کر لیتی ہیں, گرین گرے کلر کے, وہ اچھے نہیں لگتے. گرے لینزز برات کے ساتھ بالکل بھی نہیں جاتے. دیکھیں تھوڑے ڈارک بڑا اچھا آپ نے ٹاپک بتایا, کس طرح کے لینزز لگانے چاہیے برات برائڈ کو. بالکل لینزز جو ہیں وہ بھی ڈارک براؤن, میڈیم براؤن, اس طرح کے لینزز لگائیں
جو کہ بہت زیادہ وائبرنٹ چینج نہ لے کے آئیں آپ کی پرسنالٹی پہ, تھوڑی سی نیچرل لک ہونی چاہیے لینزز میں بھی, مطلب ہر چیز کا, ہاں براؤنز کی فیملی میں چلے جائیں, اور گرے لائٹ نہ ہو, ڈارک مطلب براؤنز میں ہی. میرے خیال میں جو ریڈ ڈریس ہوتا ہے نا بارات کا, اس کے ساتھ براؤن فیملی ہی اچھی لگے گی آپ کی لینزز میں. ہاں ریسیپشن وغیرہ میں آپ ڈارک گرے دیکھ سکتے ہیں, لیکن براؤن کلر ایک ایسا کلر ہے جو کہ ہر کسی پہ سوٹ کر جاتا ہے, اوور لک نہیں دیتا, ایک نیچرل لک دیتا ہے, کیونکہ جب اتنی زیادہ لائٹس میں آپ کا شوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر چیز آپ کی پرومیننٹ ہوتی ہے, اور جب آپ زیادہ برائٹ لینسز لگا لیتے ہو اور جب کیمرہ مین کی لائٹ پڑتی ہے وہ اور زیادہ برائٹ اور شارپ لک آتی ہے. تو تھوڑی سی نیچرل لک میں رہتے ہوئے برائٹ کو جو ہے وہ پرومیننٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ سب سے ڈفرینٹ بھی لگے, اس کی لک بھی اچھی آئے, اور بہت زیادہ اوور میں بھی نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو آج کل بیس کے حوالے سے برائڈس کیا کنسرن لے کر آتی ہیں کہ ہماری بیس کس طرح کی ہونی چاہیے؟ بیس تو دیکھیں آپ کے کمپلیکشن پہ جاتی ہے, آپ کی ٹون کے اکارڈنگ ہی ہونی چاہیے. بہت زیادہ فیئر میں اب نہیں, کوئی ہر کسی کو اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے کہ اب کوئی بھی آ کے یہ نہیں کہتا کہ مجھے زیادہ فیئر لک میں جانا ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے بس ٹون ٹو ٹون, آپ ایک 1 ٹون جو ہے وہ لائٹر کر دیں یا 2 ٹون کر دیں, اس سے زیادہ نہیں اب کلائنٹس آ کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب فاؤنڈیشن بھی اتنی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہوئی ہے کلائنٹس کو بھی کہ بہت زیادہ میں نے گورا نہیں ہونا, جو میرا نیچرل کمپلیکشن ہے آپ اسی کو رکھیں, 1 ٹون لائٹر کر دیں یا 2 ٹون لائٹر کر دیں, وہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اکارڈنگلی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ جن کا اب خواتین ایسی بھی دیکھ رہی ہوں گی کہ جن کا تھوڑا سا میری طرح کا چبی فیس ہوتا ہے, ان کے لیے کانٹورنگ یا ان کے لیے جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ اپنا جو فیس ہے اس کو سلم دکھا سکے؟ اچھا, جیسے اب آگے ونٹر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کریمی فاؤنڈیشن کے ساتھ ساتھ جیسے کنٹورنگ بھی کریمی کرتے ہیں, بلشن بھی کریمی کرتے ہیں, تو جب ہم اس کے پورے فیس کے اوپر فیس پاؤڈر کر دیتے ہیں نا, وہ کریمی لک کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں. وہ دوبارہ سے ہمارا فیس جو ہے وہ ڈیوئی اور مطلب گلوئی لگنے کی بجائے میٹ میں چلا جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب ہم کنٹورنگ کو شیپ دے رہے ہیں, اگر کریمی دے رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے, اس پارٹ کے اوپر پاؤڈر نہیں کریں گے. پاؤڈر ہم جسٹ آئی والا جو ایریا ہے, آئی والا ایریا اس کے نیچے کریں گے, اور باقی ایریا کو وائٹ کریں گے. اور جو کنٹورنگ بھی ہم کریں گے وہ بہت زیادہ شارپ نہیں کریں گے. کنٹورنگ بھی مطلب آپ کی جو بونز ہیں, اگر یہاں پہ آپ کا ایریا ہلکا سا ہے تو اسی پارٹ کو کریں گے, کیونکہ بہت زیادہ شارپ کنٹورنگ بھی جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوگا وہ دیکھے گا, وہ برا لگے گا. پکچرز میں بھی اب تو برا لگتا ہے وہ, تو وہ اچھا نہیں لگے گا, وہ اچھا نہیں لگتا. تو فکسنگ سپرے کے ساتھ ہی ہم میک اپ کو اتنا اچھا فکس کر دیں گے کہ ہمیں کمپیکٹ پاؤڈر وغیرہ لگانے کی پورے فیس پہ ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں ڈیوئی لک میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ چیزیں تھیں, کچھ کے ٹپس ہیں جو آپ اپنے بارات ڈے پر کر سکتے ہیں, میک اپ سے ریلیٹڈ, ڈریس سے ریلیٹڈ, جولری, ہیئر ڈو سے ریلیٹڈ کہ کس طرح کیا جا سکتا ہے. ہمارا شہزاد ہمارے ساتھ موجود تھی, میک اپ ایکسپرٹ ہیں ہمارا. تھینک یو سو مچ, آپ آئیں اور اس پہ بات کی. بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, اب کچھ بات کر لیتے ہیں سوشل ایشوز کے حوالے سے. پاکستان میں نا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ہراسانی کے کیسز میں مسلسل اضافہ ایک سنگین سماجی المیہ بنتا جا رہا ہے. رپورٹ ہونے والے کیسز اصل تعداد کا صرف 1/4 یا چوتھائی حصہ ہے, جبکہ ہزاروں بچے ہر سال جسمانی, ذہنی اور آن لائن استحصال کا شکار ہوتے ہیں. 2025 کی بات کر لی جائے تو پہلے 6 مہینے میں تقریباً 1000 سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں, اور حالیہ کراچی سمیت کئی شہروں کے واقعات نے یہ حقیقت مزید واضح کر دی ہے کہ ہمارے بچے سب سے زیادہ غیر محفوظ ہیں. اور یہ معاملہ صرف قانونی پہلو تک نہیں محدود رہتا, بلکہ بچوں کی ذہنی صحت پر بھی ایک گہرے اثرات چھوڑتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بچوں کو ابیوز کرتے ہیں, جو بچوں کو ہراسمنٹ کا شکار بناتے ہیں, ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم ماہر نفسیات اور وکیل سے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف قانون کس حد تک بچوں کو تحفظ دیتا ہے, اور دوسری طرف یہ صدمات, یہ ٹراماز بچوں کی شخصیت اور ان کے نفسیات پر کیا اثر ڈالتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ ریاست، ادارے اور معاشرہ مل کر بچوں کو کس طرح اس بھیانک حقیقت سے محفوظ بنا سکتے ہیں. تو قانونی پہلو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں قرۃ العین ورک موجود ہیں جو کہ لا ایکسپرٹ ہیں, تو ان سے بات کر لیتے ہیں. قرۃ العین, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. قرۃ العین, ہم چائلڈ ابیوز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. مختلف چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں, کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں. آج کل آپ نے بھی سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ہماری نظر سے بھی وہ ویڈیوز گزری, جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی نظر سے بھی وہ گزری ہوں گی, جو بہت ہی, میں تو کہوں گی کہ شرمناک, اور دیکھنے میں ہی ایک دل لرز جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں, اگر وہ گلی میں کھیل رہے ہیں اور آپ ان کو ابیوز کر رہے ہو, آپ ان کو ہراس کر رہے ہو, بچیوں کو ہراس کر رہے ہو, آپ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اور جاتے جاتے ہی میں وہ منظر سارا سامنے آ جاتا ہے جب ہم یہ چیزیں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو قانون ہے کس طرح تحفظ دیتا ہے ہمارے بچوں کو؟ ایسی چیزیں موجود ہیں ہمارے قوانین میں؟ تھینک یو منیبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل, قانون جو ہے وہ ہر طرح سے تحفظ مہیا کرتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے بچوں اور خواتین کے اگینسٹ جو جرائم ہے ان میں اضافہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ کمزور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے جن کو آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, اور خاص طور پہ بچوں کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو ڈرا دھمکا کے یا پھر لالچ میں دے کے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں غربت بہت زیادہ ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, تو پیرنٹس جو کہ 40% طبقہ غربت کی سطح سے کم ہے, جن کی آمدنی, جن کو ماں صبح چلی جاتی ہے, باپ چلا جاتا ہے مزدوری پہ, ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, تو ایسے بچے جو گلیوں میں کھیلتے ہیں ان کو شکار کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے. ان کو اگر تھوڑا سا بھی لالچ دے دیا جائے کہ آپ یہ ہم آپ کو چیز لے کے دیں گے, یا یہ 500 روپے ہیں یا 1000 روپیز ہیں, سم ٹائمز تو بچے خود بخود ایکسپلائٹ ہو رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ایسا پارٹ ہے جس کو بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے, بٹ اٹ از ٹرو. ڈاکٹر نبیہ علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. ڈاکٹر نبیہ, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کرم اللہ کا. آپ سنائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے, ہمارے یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بچوں کے ساتھ, خاص طور پر جو فزیکل ابیوز یا پھر ہراسمنٹ کا شکار بچے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ہو رہے ہیں, گلی میں کھیل رہے ہیں تو ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, بچے ہو بچیاں ہوں, اور فزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے. اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ جو اگر اس طرح کو کوئی ٹراما بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, یا کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ ٹچ کر کے چلا گیا ہے, کوئی ایسی غلط حرکت کر کے چلا گیا ہے, بچے کے اوپر, بچے کی نفسیات کے اوپر وہ کیا امپیکٹ رکھتا ہے, کس طرح اس کو ڈسٹرب کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو کس طرح خراب کرتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جس بچے کے ساتھ یہ جسمانی طور پر اس طرح سے غیر اخلاقی اور غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے, ایک معصوم بچہ جو بھی گرو بھی نہیں کیا, اس کو دنیا کا پتہ بھی نہیں ہے, ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے. ایک شیطانی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے, جو آلریڈی کسی ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی ایسے نشے میں مبتلا ہے, جو باقاعدہ طور پہ اپنے آپ پر یا اپنے خیالات یا اپنی ایموشنز کو کنٹرول رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ شخص جو ہے وہ اس چھوٹے معصوم بچے کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے. اور یہ ایسا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے کہ جو ایک بچے کے ساتھ لگ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹ ٹراماز جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, کچھ بچے جو ہے وہ بچپن سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی جو انفرادی قوت ہوتی ہے, جو ان کے اندر کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایون وہ خوف محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے, سوشل انزائٹی میں آ جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان کے ساتھ بات کرنا, اس تکلیف اور اذیت اور اس کرب میں گزر رہے ہوتے ہیں کہ شاید وہ اپنی سچویشن یا اس فیلنگ کو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے. اور ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس سے ان کے کھانے تک ہر چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ان کی جسمانی صحت, ان کی دماغی صحت. جب بھی وہ کسی اور کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات سنتے ہیں تو انہیں اپنا جو ہے وہ سچویشن یا اپنے ساتھ ہونے والا یہ واقعہ جو ہے وہ ریکال ہو جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے بہت سارے بچے ہیں, اور شاید ایسے بچے ڈر کے مارے اپنے والدین کو کچھ بتاتے بھی نہیں ہیں. جن بچوں کی حالت بہت بگڑ جاتی ہے
یا جو بچے جو ہے وہ فزیکلی طور پر جو ہے اس چیز کو نہیں سہ پاتے, ان کی کیسز جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. ورنہ نہ جانے کتنے ایسے بچے ہیں جو گھروں میں جو زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں. اور کون لوگ ہیں ان کو زیادتی کا شکار کرنے والے؟ کبھی کبھار اپنے بہت قریبی رشتے, اور کبھی کبھار وہ ملازم جنہیں آپ نے گھر میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, جن پر آپ اعتبار کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں. بچوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ جنسی ہراساں کیا جا سکتا ہے. صرف دیکھیں بہت سارے ایسے طریقے ہیں غیر اخلاقی, ہمارے پاس ویب سائٹس موجود ہے. ایک شخص جو ہے جو یہ چیز اٹیمپٹ کر رہا ہے, اس کی ذہنی اور جسمانی صحت کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہوتا ہے. وہ کیسی کیفیت ہیں, کون سی بیماریاں ہیں خاص طور پر یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا شکار بناتے ہیں بچوں کو, اپنی میں تو کہوں گی کہ اپنے نفس کا, اپنی میں تو اب وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی کہ وہ کس طرح کی ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ جو ہے وہ نشہ کرتے ہیں اور ڈرگ ایڈکشن میں جو ہے وہ ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غیر اخلاقی ویب سائٹس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. اور کبھی بھی جب تک آپ ویژولائز نہیں کرتے کسی چیز کو, یا کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آتی, آپ اس چیز کو اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. ایسے لوگوں جو ہے وہ دنیا سے کٹ آف رہتے ہیں. ایموشنل ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں لوگوں سے. ایگریشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اور خاص طور پر اکثر اوقات موڈ سوئنگس ڈس آرڈرس جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک بائیپولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے, جس میں آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور آپ کے بیہیویئر کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ہی ڈفرینٹ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. ایسے شخص جو لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی اکثر اوقات جو ہے وہ ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد پسند کرتے ہیں. اور دوسری بات, سیڈس پرسنالٹیز, ایسے جو ہے وہ شخصیات کہ جو تشدد پسند ہوتے ہیں, باقاعدہ طور پہ وہ جسمانی طور پر کسی پر بھی تشدد اٹیمپٹ کر کے یا ایسی غیر اخلاقی حرکتیں جو ہیں وہ اٹیمپٹ کر کے اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ سکون میں رکھتے ہیں. یہ ان کی خوشی کا باعث ہوتی ہے. اچھا, یہ بیماری ہوتی ہے. جی, یہ بیماری ہوتی ہے. اور اگر لیکن ہر جگہ یہ بیماری نہیں ہوتی. یہ لوگ جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ ایک سٹیٹمنٹ یوز کرتے ہیں جی شیطان حاوی ہو گیا, شیطان آ گیا تھا ہمارے. اچھا, میں آپ کو وہی دوسری بات بتا رہی ہوں کہ یہ تو آپ نے بیماریوں کے حوالے سے پوچھا, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان بیماریوں میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ یہ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور انہیں اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگ کسی سے ریونج پہ جان بوجھ کے اپنی ذہنی اور جسمانی تسکین کے لیے اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں. اور جو عادی مجرم ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں. وہ کسی کے بھی بچے کی زندگی جو ہے وہ ایسے خراب کرتے ہیں کہ انہیں لوگوں سے بدلہ لینے میں مزہ آتا ہے اور اپنی جسمانی خواہش کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے. جس کی بات جو ہے وہ جب ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے یا یہ عدالت تک پہنچتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں جی شیطان آ گیا تھا اور مجھے اس ٹائم پتہ نہیں چلا, اور یہ سارے معاملات. یہ کوئی شیطان نہیں آیا, یہ کوئی معاملات نہیں تھے, یہ خیالات پہلے بنے, یہ پلاننگ پہلے ہوتی ہے. ایک بچے کی ریکی جو ہے وہ پہلے سے کی جا رہی ہوتی ہے. سائیکلوجیکلی بچے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اسے مختلف قسم کی جو ہے وہ لالچ دیے جاتے ہیں. بچے ایسے ہی تو آپ کے ساتھ نہیں آ جاتے, بچے تو اس شخص کے ساتھ جائیں گے جس پر وہ یقین کرتے ہیں یا جس پر وہ اعتبار کرتے ہیں یا جس کو وہ گلی محلے سے آتے جاتے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. وہی بچے کے ساتھ جو ہے وہ یہ اٹیمپٹ کرے گا نا. اگر کوئی خدا نہ خواستہ بچے کو اغوا کر کے لے جائے گا تو پھر تو آپ کے بچے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ ایک الگ جو ہے وہ معاملہ ہے, وہ ایک الگ سارا سنیریو ہوتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں, جیسے ہمارے ساتھ قرۃ العین بیٹھی ہوئی ہیں, لائر ہیں, تو ان کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے, ڈاکٹر صاحبہ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے. جب وہ بچے اوپن اپ ہوتے ہیں یا جب بتاتے ہیں تو وہ ان کے اپنے رشتہ دار یا اپنے قریبی لوگ ہی ان کو ہراسمنٹ کا شکار بنا رہے ہوتے ہیں, ہراساں کر رہے ہوتے ہیں. گھروں میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بچے اتنے ڈر جاتے ہیں, انہیں اتنا ڈرایا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ایون دو کہ وہ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے. ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کوڑے مارے جائیں, اور حدود لاز میں یہ شامل ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے گواہ موجود نہیں ہوتے. اسلام کبھی بھی اس سزا کی فیور نہیں کرتا جس کے عینی شاہدین موجود نہ ہوں. اب اسلام میں انہوں نے 100 کوڑوں کی بات کی ہے جو کہ حدود میں شامل ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو 4 گواہ جو کہ مسلمان ہو, جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, تزکیۃ الشہود کی معیار پہ پورے اترتے ہوں, تو اس طرح کے 4 گواہ ڈھونڈنے مشکل ہوتے ہیں. اس لیے حدود کی سزائیں پاکستان میں امپلیمنٹڈ نہیں ہیں.
مطلب ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, مطلب یہ ایگزسٹنگ ہے, یس حدود لاز موجود ہیں. اچھا ہاں, لیکن اس میں جو 4 گواہوں کی شرط ہے, دیکھیں پھر انہی کو آگے ایکسیڈ کیا جاتا ہے نا ہمارے آئین کے تھرو, اس میں جو ہے باقی قوانین موجود ہوتے ہیں. چلیں باقی تو باتیں چھوڑیں, اگر ہم جنسی تشدد کی جو بات ہے وہ مدرسوں سے تھوڑا سا لنک کریں تو ہم دیکھیں گے سب سے زیادہ فزیکل اور سیکشول ہیرسمنٹ مدرسوں میں کی جاتی ہے. ہم اسلام کی تو بات کر رہے ہیں, اب مدرسہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام وہاں پڑھایا جاتا ہے, اسلام سکھایا جاتا ہے, لیکن غریب ترین لوگ جن کے بچے, جن کو بچوں کے لیے گھروں میں کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, وہ اپنے بچوں کو, اور اسکول میں پڑھانے کے پیسے نہیں ہوتے, وہ بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں پہ فری کھانا ملتا رہے گا, ان کو فری رہائش ملتی رہے گی, تو وہ بڑے ہو جائیں گے. اور اس طرح کے سب سے زیادہ جو کیسز ہیں سیکشول ہیرسمنٹ کے یا ریپ کے بچوں کے ساتھ, وہ انفارچونیٹلی مدرسوں سے رپورٹ ہوتے ہیں. آپ کے پاس ایسے آتے ہیں کیسز؟ بالکل ایسے کیسز آتے ہیں, رپورٹ ہوتے ہیں, اور بہت سی ویڈیوز آپ تھوڑا سا اگر سوشل میڈیا اوپن کر کے دیکھیں تو لوگوں نے پورے نام کے ساتھ اور پوری لسٹوں کے ساتھ جو ہے چیزوں کو اپڈیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, میں یہ کہوں گی کہ مدرسوں کی تو بات ہے, لیکن سب سے زیادہ جو بچوں کو فزیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کے گھر ہیں, جہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے والدین کو کہ آپ کے جو ملازمین ہیں, جو آپ کے ڈرائیور ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں جنہیں آپ نے جو وہ طرز کھا کے رکھا ہوا ہے, یا اور کوئی لوگ جن پر آپ نے بچوں کو چھوڑا ہوا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کی کیئر خود کریں, جتنے مرضی آپ ملازم رکھ لیں, جتنے مرضی آپ لوگ جو ہے وہ ان کی ٹیک کیئر کے لیے رکھ لیں, لیکن آپ اپنے بچے پہ خود فوکس کریں, اس پہ خود نظر رکھیں, اور خاص طور پہ 3 سال سے لے کے اور 10-11 سال تک کے بچے پر آپ کا تھوڑا سا کمانڈ ہونا چاہیے, جب تک وہ تھوڑا سا جو سمجھدار نہ ہو جائے. بالکل, جب تک وہ اپنے منہ سے یہ بتا نہ سکے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اکثر اوقات 10-11 سال کے بچے بھی نہیں بتا پاتے ہیں, وہ بھی چھپا لیتے ہیں, انہیں ڈر یا خوف ہوتا ہے اس شخص سے, یا وہ ان کو سائیکلوجیکلی اتنا ڈرا دیتا ہے, دھمکا دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو میں یہ کر دوں گا, ایسے ہو جائے گا. وہ بچے کو سائیکلوجیکلی بالکل اپنے جو ہے وہ ہاتھ میں کر کے, اور اس بچے کو جو ہے وہ زمانے کے لیے یا اس کو تکلیف کے لیے اس خوف میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, جس کا اظہار وہ اپنے والدین سے بھی نہیں کر پاتا. تو اپنے بچوں سے نا گاہے بگاہے نشست رکھا کریں, پوچھ لیا کریں, بالکل ان کے ساتھ بیٹھا کریں. جو والدین کام کرتے ہیں, خواتین بھی, مطلب کہ والدہ بھی کام کرتی ہیں, وہ جاتی ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, پروفیسر ہیں, بچوں کو آپ نے جو ہے وہ کسی آیا کے پاس, ایون کہ بچوں پہ تشدد ہوتا ہے, جسمانی تشدد ہوتا ہے, کبھی سگریٹ سے جلایا جاتا ہے, کبھی ان کو بیلٹوں سے مارا جاتا ہے, کبھی ان کو ڈنڈوں سے مارا, اس طرح کے سارے کیسز ڈیل کرتی ہوں گی ظاہرہ وکیل صاحبہ, تو ان کو جو ہے وہ یہ بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کہ یہ جو کیسز آج رپورٹ ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میڈیا آدھی بات دکھاتا ہے, ہمیں پوری بات بتانی ہے. ہمیں یہ نہیں بتانا کہ بچے کے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا تو یوں ہو گیا, ہم یہ باتیں کر کے بات ختم کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو حل کی طرف آنا ہے, آپ کو بتانا ہے کہ اگر بچے کے ساتھ یہ ہو گیا تو آپ کو کرنا کیا ہے, پہلا سٹیپ آپ کو کیا لینا ہے. قوانین بھی موجود ہیں, سب کچھ موجود ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہی تو لیک آف امپلیمنٹیشن, وہی ہم اس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں کہ قوانین ہر طرح کے موجود ہیں, وہ چاہے خواتین کو سیکیور کرنے کے حوالے سے ہوں, انہیں تحفظ دینے کے حوالے سے, انصاف دینے, بچوں کو, یہ کسی کو بھی. میں امپلیمنٹیشن کا مسئلہ کہ میڈیا اس کو کم آدھا کیوں دکھا رہا ہے. دیکھیں, ہم ٹاپک رکھ لیتے ہیں, ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ جی جنسی تشدد ہوتا ہے, جنسی طور پر جو ہے وہ بچے کے ساتھ یہ چیزیں اٹیمپٹ کی جاتی ہیں, لیکن اس کے بعد یہ سزائیں کیسے ملتی ہیں یہ نہیں دکھاتے. جس دن ہم نے یہ دکھانا شروع کر دیا نا کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرم کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا ہے اور اس کو کیا سزا دی ہے, یہ 10 لوگ باز آ جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ سزائیں ہوں تو میڈیا بھی دکھا دے, مسئلہ یہ ہے, سزائیں ہوں نا تو میڈیا بھی دکھا دے. اور اگر میڈیا نے صرف آدھی بات ہی کرنی ہو تو پھر ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکشن بھی نہ کر رہے ہوں. پوری بات میں وہی تو بات بتا رہی ہوں. پوری بات یہ ہے کہ اگر سزائیں ہوں گی اور پبلکلی اگر اس چیز کو کیا جائے گا تو میڈیا بھی دکھائے گا. ایسی بات نہیں ہے کہ میڈیا صرف آدھی بات اٹھائے گا یا پھر صرف اپنے مطلب کی بات اٹھائے گا. میڈیا وہ ایکوریٹ چیزیں لے کے چل رہا ہوتا ہے. ہم دونوں سائڈ دکھا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ سائیکولوجیکلی ایفیکٹ کیا پیدا ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس اٹیمپٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, ہم وہ نہیں دکھاتے. ہم قوانین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. قرۃ العین نے بتا رہی ہے کہ قوانین بھی ہیں اس طرح کے, کہ قوانین تو ہیں, لیکن آپ
آپ اس کے امپلیمنٹیشن کے اوپر میں ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں. وی ایکسیپٹڈ ایز اے نیشن کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا لوپ ہولز ہیں موجود ہیں. جو ڈاکٹر نبیہہ بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کا اینڈ دکھانا چاہیے. اب ایف آئی آر فائل ہونے سے لے کر اس کا ٹرائل چلنے تک، پھر اس کا ٹرائل ہائی کورٹ میں آتا ہے، پھر اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے، یہ 5 سال کا پروسیس ہو جاتا ہے. اور اتنی دیر میں وہ معاملہ اتنا پرانا ہو جاتا ہے کہ میڈیا تو بھول چکا ہوتا ہے. میڈیا کے پاس تو ڈیلی بیسس پہ نیو کیسز آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پہ یا دیکھیں مین اسٹریم میڈیا بہت ہی کورڈ میڈیا ہے، یہاں پہ اتھینٹکلی جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. لیکن سوشل میڈیا بے لگام ہے ہمارے پاس. وہ کیا کرتے ہیں، ایک کیس ہوا اور اس کیس کو جو ہے وہ لے کر جو اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا، بچی فلاں کی تھی، بچی کو یہ ہو گیا، بچی کی کنڈیشن یہ ہے. اب بچی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوا، اس کو پکڑ لیا، اس کے بعد ٹرائل چلا. وہ بتا رہی ہیں 5 سال تک ٹرائل چل رہے ہیں. 5 سال بعد تو جو ہے وہ میڈیا پہ خبر وہ 5 سال بعد آئے گی. تو جس کی سائیکولوجیکل سچویشن آپ نے جو ہے وہ اتنی ہائی پہ پہنچا دی، 5 سال تک اس بچی کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ کیا گزر رہا ہوگا نفسیاتی طور پر، وہ بھی نفسیاتی طور پہ کس سچویشن سے گزر رہا ہوگا. یہ وہ والے کیسز ہیں جن کی سزائیں فوری ہونی چاہیے. اور تاکہ میڈیا جس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے کیس کو، یہ تو میں کہتی ہوں کہ ہم جو صحافی لوگ ہیں، میں خود بھی ظاہر ہے میڈیا سے ہوں، ایک صحافی ہوں، ایک اینکر پرسن ہوں، تو میری اور ہم سب کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کیس کو لاسٹ تک رپورٹ کریں. میرا کہنے کا مقصد اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اینکر سے اور اپنے تمام جرنلسٹ سے یہ ہے کہ پلیز ایک کیس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. اگر پکڑ لیا ہے اس کے اینڈ تک ہوا کیا ہے یہ لوگوں کو بتا کے چھوڑنا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے نتیجہ نہیں دیا. جب نتیجہ ہم نے دیا ہی نہیں یا نتیجے تک ہم پہنچے ہی نہیں یا نتیجہ آیا ہی نہیں تو پھر کیا ہوا کہ بچے کی اور اس فیملی کی تو سائیکولوجیکل سچویشن جو ہے وہ خراب ہوئی لیکن معاشرے میں بھی ہم کوئی اچھا میسج نہیں پہنچا پائے. مجھے اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.